हाय, मैं अनुज पल्लवी। यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। आज मैं इमरान खान साहब को एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर वो माने तो। एडवाइस बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार है। और मज़ेदार ये है कि इमरान खान को लोग हुकूमत तो करने नहीं दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी एडवाइस तो मेरी तरफ से यही है कि जाते जाते कम से कम ज़िंदगी में एक तो नेक काम कर जाएं। वो ये है कि जिस तरह भुट्टो साहब ने नेशनलाइज की थी चीज़ें, और ये बैंक और स्कूल वगैरह सब अपने कब्ज़े में लेके, और उसके बाद उन बेचारों को तो हर पता नहीं था, उसके बाद सारी चीज़ें बर्बाद हो गई नेशनलाइज करने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में लग गई चली गई। और गवर्नमेंट के लोग जो है काम तो करते नहीं। आपको जैसे पता है कि जिन इदारों में लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के, वो काम लोगों के करने के बजाय रिश्वतें बटोर रहे हैं। यानी रिश्वत लेने का एक नया तरीक़ा कि आप गवर्नमेंट की जॉब कर लें, आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह, माली, नौकर चाकर, घर, बिजली के बिल, सारा कुछ फ्री। और उसके बाद रोज़ाना जो है शाम को जब आप फाइलें साइन करते हैं, तो पर फाइल हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये अलग मिलते हैं। बच्चे बच्चे को पता है। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये बात, अगर आप चाहते हैं एविडेंस, तो ख़ुद कोई काम करने चले जाएं, अपने घर के करीबी थाने में चले जाएं, किसी ब्यूरोक्रेट के पास चले जाएं जो मुफ्ता बैठा होता है, किसी और इलाके से उठ के आता है, नकली डिग्री होती है उसकी, और बोला जाता नहीं है उससे। और साथ में मुशीर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं बेचारे, जो तनख्वाह पे बैठे हुए होते हैं। और फिर अगर बिल्कुल ही जाहिल है अगर ऑफिसर उनका, तो फिर वो पीछे जो है अपने, यानी मज़े बना रहे होते हैं, यानी अपने नोट बना रहे होते हैं अपने ताल्लुकात पे। अब ये हाल है कि स्कूल में, कॉलेज में दाखिला देने पर भी जो है 10 लाख 20 लाख रुपए रिश्वत है। मेडिकल कॉलेज में अगर आपने सीट दिलवानी है और आपका बच्चा बेशक फ़ेल हो चुका है, तो उसको जो है वो बिठा देते हैं किसी ना किसी तरह, किसी आदमी के नाम की डिग्री, अंदर से मार्कशीट निकालते हैं, डिग्री बनाते हैं और यूनिवर्सिटी में बिठा देते हैं। ये हर चीज़ जो है हर आदमी को पता है। हैरत है कि गवर्नमेंट के लोगों को क्यों नहीं पता, क्योंकि अगर उन्हें पता होगी तो फिर उनके अपने बच्चों का टीए डीए बंद हो जाएगा, स्कॉलरशिप जो बाहर मिलता है वो बंद हो जाएगा। और अब इमरान खान को जो मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को मेरी तरफ से एडवाइस है, वो ये है कि जितनी भी ज़मीनें हैं और जितने भी ये एग्रीकल्चर लैंड हैं, इन सबको नेशनलाइज कर दें। जितनी भी शुगर मिले हैं, फ्लोर मिले हैं, इनको नेशनलाइज कर दें। जहांगीर तरीन की तो 2-3 है, नून लीग की 14 हैं, जरदारी साहब की 13 हैं, और फिर उनके रिश्तेदारों की 12-13 अलग हैं। तो ये सारी शुगर मिले जो कि आवाम को तो सस्ती इन्होंने बेचना नहीं है, और आप जो है इनको जो है आप ऊपर से सब्सिडी देते हैं और सब्सिडी वो खा लेते हैं। या तो आप एक काम करें कि पहले तो आप ख़त्म कर दें सब्सिडी। अगर सब्सिडी ख़त्म कर देंगे तो यकीन है, आज अगर चीनी अगर 150 रुपये या 125 रुपये किलो बिक रही है, हो सकता है 200 रुपये हो जाए, फिर उसके बाद हो सकता है 300 रुपये हो जाए। तो आप ऐसा करें, सब्सिडी के पैसे जो हैं उससे अस्पताल वगैरह स्कूल अच्छे कर लें जो शुगर माफिया को देते हैं, और सब्सिडी ख़त्म कर दें। खुद ब खुद चीनी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि सब्सिडी लेने के बाद भी वो बाहर तो चीनी भेजते नहीं हैं, मुल्क में ही बेच रहे होते हैं। और अगर गवर्नमेंट बाहर से चीनी की कमी होती है, मंगाती है, तो यही लोग उस चीनी को महंगा जो है गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। बल्कि गवर्नमेंट क्या, इमरान खान तो नहीं लेते हैं, और गवर्नमेंट के हलके में जो लोग इंपोर्ट करने का लाइसेंस लेते हैं वो इन्हीं से चीनी महंगी ख़रीदते हैं, और वही महंगी कराते हैं अपने खांचों के चक्कर में, यानी अपने कमीशन के चक्कर में। ये तो मैं एक रोडी ज़बान बोल गया मुँह से, लेकिन ये ज़बान बहुत सीक्रेट लैंग्वेज है जो बनाई नहीं जाती, वो खुद ब खुद बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनलाइज कर दें। कोई नहीं, अगर कोई बोले तो उनसे कहे भुट्टो साहब ने की थी, और मैं भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। इमरान खान ने अगर बदला लेना है नून लीग और पिछली सारी अपोजिशन से, इनसे अगर बदला लेना है, नेशनलाइज कर दें एक बार। एक और चीज़ करें, जिसके लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, यानी वो कुछ ना कुछ उगाता है, तो उसको टैक्स माफ़ कर दें। और जिसकी ज़मीन पे कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं होती, बंजर पड़ी है, उसके ऊपर टैक्स लगा दें। उससे कहीं या तो टैक्स लगेगा या अपनी ज़मीन पे कुछ उगाओ, बेशक घास उगा लो, लेकिन ये कि बंजर नहीं होनी चाहिए। तो वो खुद ब खुद जो है 100-200 उसको दरख्त भी दे दें कि भाई लगा दो और उगा लो। तो इस तरह जो है मुल्क के अंदर जो है खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी,
کچھ نہ کچھ تو لگائے گا نا، وہ آم کے درخت ہی لگا لے گا، کھجور کے لگا لے گا، اگر بلوچستان میں ہے تو کھجور کے درخت لگا لے گا، اگر پنجاب میں ہے، ہمارا دنیا کا بلکہ بہترین خطہ جو ہے پنجاب کی زمین ہے زرخیز، وہاں بھی کچھ لگا سکتا ہے۔ لیکن گنا سب سے مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ گنا جب اگاتے ہیں تو سب سے زیادہ اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کا سارا پانی کھینچ لیتا ہے۔ پہلے کپاس اگتی تھی، پھر انہوں نے شوگر ملیں لگا لی، شوگر کی پرائز بڑھا دی اور سب لوگ جو گنے پہ آ گئے، کیونکہ وہ جو زمیندار جو ہوتا ہے اس بیچارے کا قصور نہیں ہوتا، وہ تو وہ چیز اگاتا ہے جس میں اس کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے۔ تو عمران خان کو سب سے اچھی ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی زمینیں چھین لو، انہوں نے لوگوں کی فیکٹریاں چھینی تھیں، آپ زمینیں چھین لیں۔ آپ کے رائٹ سائڈ پہ نیچے لال رنگ کا بٹن ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، اور ابھی جاری ہے، میری بات ختم نہیں ہوئی، بھاگیے گا نہیں۔ تو یہ میری ایڈوائز ہے کہ شوگر ملیں، زمینیں سب 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 جو ہے نیشنلائز کر دیں یا پابندی لگا دیں کہ ایک آدمی کے پاس 2-4 ایکڑ جو ہے لمٹ ہونی چاہیے نا، 1,000 ایکڑ زمین لوگوں کے پاس پڑی ہے بنجر، یا تو یہ کہیں کہ ایک آدمی کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ ہوگی تو گورنمنٹ چھین لگی، تو پھر یہ اپنے رشتہ داروں کو بانٹیں گے، اور جس کو بانٹیں گے اس میں سے آدھے لوگ تو کچھ نہ کچھ اگائیں گے جب ان کے ہاتھ میں مالکانہ حقوق آ جائیں گے۔ ویسے تو نوکروں کے نام بھی کرنا شروع ہو جائیں گے، زمین اتنی ہے کہ رشتہ دار ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ بانٹنے کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ زمینیں جو ہے وہ لالچ کی بنا پر جو ہے وہ چھین لیں گے، کچھ نہ کچھ اگا لیں گے اس کے اوپر۔ ایک تو یہ کر لیں، دوسرا یہ کریں کہ جو بنجر زمین ہے اس پر ٹیکس لگائیں، اور جس پہ ایگریکلچر کچھ اگتا ہے اس کو معاف کر دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ اگائے گا بیچے گا تو بیچنے والا جو ہے سیل ٹیکس وغیرہ تو دے گا، تو گورنمنٹ کے پاس پیسے تو آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا قرضہ جو IMF کا آپ کا اتر جائے، سب اتر جائے، قرضہ سب کچھ اتر جائے، تو سب سے آسان ہے کہ فکس ٹیکس لگائیں۔ فکس ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا پان کا کیبن ہے تو اس کو کہیں کہ تم 1,000 روپے ٹیکس دو گے سال کا، یقین کریں 1,000 روپے سے زیادہ تو بیچارہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بھتے دے رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو اللیگل کا تحفہ ہوتا ہے۔ اس سے کہیں کہ بھائی 1,000 روپے سالانہ دو ٹیکس، باقی زمین اور جہاں بیٹھے ہو لیگل اللیگل اس کے ذمہ دار تم خود ہو، لیکن پان کی دکان کھولو گے تو تمہارے اندر جو ہے 500 کا اسٹیمپ پیپر یا 1,000 کا لٹکنا چاہیے، ٹیکس جس کا پے کرتے ہو اس کی رسید لگا لو۔ کوئی ٹیکس کا آدمی جو جاتے ہیں وہ تو چوریاں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، پان کی دکان کا 1,000 روپے ٹیکس کر دو۔ پھر جو چھوٹی دکانیں ہیں سائز کے حساب سے، اگر 10x10 کی دکان ہے یعنی 100 اسکوائر فٹ کی ہے تو آپ اس کو 2,000 روپے ٹیکس لگا دو سال کا۔ صرف پان کی دکانیں پورے پاکستان میں 10-12 لاکھ ہیں پورے پاکستان میں، اگر آپ 1,000 روپے بھی ٹیکس سال کا لگاتے ہیں تو کتنے ارب آ جائیں گے آپ کے پاس۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے ہیں، پھر یہ پابندی لگائیں کہ جس کے پاس ریڑھی ہے، ریڑھی کی شکل میں اگر دکان ہے، چاہے وہ کسی گاڑی کے اوپر دکان بنائی ہوئی جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ رات کو آپ کھڑی کرتے ہیں، صبح جو ہے چلا کے لے جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن پھر کہیں اور کھڑی کر دیتے ہیں، ایک جگہ نہیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی انکروچمنٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ الاؤ ہو جائے گا کہ بھائی 4 پہیوں والی آپ دکان لگا سکتے ہو جس کو شام کو آپ واپس لے جاؤ، ورنہ رات میں ٹرک پھرے اور چیزیں اٹھا لے اگر جن لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ہر دکان کو یہ کہیں کہ جو ریڑھی والی دکان ہے جو چلنے پھرنے والی، اس کو ٹیکس لگا دیں 2,000 روپے کا، تو اس سے اربوں خربوں روپے آ جائیں گے۔ آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں بجلی کے بل بڑھا دو، یہ بڑھا دو، اس سے تو آپ بدنام ہوتے ہیں۔ آپ فکس ٹیکس لگائیں۔ یہ سب جتنے بھی دکاندار کام کرنے والے ہیں، جو گورنمنٹ کے ٹیکس کے لوگ جو آتے ہیں، ان سے جو مصیبت ہر سال ہوتی ہے کہ پہلے تو 1500-1600 روپے وکیل کو دیتے ہیں، جو کہ آپ کی دکان کا ٹیکس کے پرچے ورچے جمع کر کے گورنمنٹ کو بھیجتا ہے، کیونکہ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ فارم ہوتا ہے ٹیکس جمع کرنے کا کہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ کے ملک میں جو ہے ماشاءاللہ سے جب وزیر ہی میٹرک پاس نہیں ہے تو عام دکان والے کہاں میٹرک پاس ہوں گے؟ ویسے حساب تو الٹا ہے، جو آدمی پڑھا لکھا ہے، MBA ماسٹر کیا ہوا، وہ تو فٹ پاتھ پہ پھر رہا ہے، اور جو آدمی جاہل ہے وہ ہماری اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ اس سے اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ مشرف دور میں یا مشرف کے بعد جو ہے ایک بل پاس ہوا تھا کہ بھئی کم از کم وزیر کی جو ہے ایجوکیشن وہ گریجویٹ ہونی چاہیے، تو وہ بل پاس ہی نہیں ہوا۔
کیونکہ جو پاس کرنے والے تھے وہ سب کے سب مڈل تھے. یہ ہے. اب زرداری صاحب ہیں. پریزیڈنٹ کی عمر جو ہے مشرف دور میں، اچھا مشرف نے بہت اچھا کام کیا، برا تو کہتے ہیں لوگ، لیکن برا وہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ. لیکن مشرف نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ تین دفعہ سے زیادہ نہیں بن سکتا. اب ایک دفعہ بنے گا تو 5 سال، 3 دفعہ بنے گا تو 15 سال رہے گا. تو جو 3 دفعہ بنے اس سے زیادہ نہ بنے تو اس سے ماروثی سیاست ختم ہو جائے گی. سب سے آسان بات ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک بار جیتے بلاول، پھر دوبارہ بلاول جیتے، پھر دوبارہ بلاول جیتے. تو زرداری صاحب نے اپنے لیے وہ قانون جو ہے وہ ہٹا دیا تھا، وہ شک ہٹا دی تھی اور خود بن گئے تھے پریزیڈنٹ. ورنہ وہ تو گریجویٹ تو ہے ہی نہیں بیچارے. زرداری صاحب گریجویٹ نہیں ہے. یا آپ سن لیں، آپ کے ملک کا صدر جو پیچھے تھا نا، وہ گریجویٹ نہیں تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے بل جو پاس ہوا تھا گریجویشن کا، گریجویٹ ہونا چاہیے. ہمارا صدر وزیر اعظم تو وہ پاس ایک بار تو ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رول بیک ہو گیا تھا یا ریفنڈ ہو گیا تھا، جیسے کہ پیسوں کی ریفنڈ ہو جاتی ہے اس طرح بل بھی ریفنڈ ہو گیا تھا. اس لیے کہ آدھے سے زیادہ تو جاہل ہے بیچارے، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سب نے سائن کر دیا، چلو جاہل ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں. ویسے تو ایسے وزیر گزرے ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اتنی آسان آئے تھے رحمان ملک صاحب کو وہ نہیں آتی تھی پوری. اب کہتے ہیں لکھا ہوا غلط تھا. ارے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں تو انسان کو زبان یاد ہوتی ہیں، لکھا ہوا کیا تھا. تو یہ ساری بات. اور یہ جو اسمبلی ہے اسلامی قانون پاس کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کتنے اسلام کے خلاف ہیں. اسلامی سزائیں دیں عمران خان صاحب، آپ کو لوگ دعائیں دیں گے، یہ ملک فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اسلامی سزائیں دیں. ویسے تو آدمی تو ایک ہی تھا، خادم حسین رضوی صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی. اگر ان کو بٹھا دیتے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے گردنیں جو ہے ملک ٹھیک کر دیا ہوتا. اب ایران میں کرپشن کی سزا جو ہے موت ہے. ڈرگ یا نکل ہے تب بھی موت ہے. تو وہ ذرا سی بات پہ تو وہاں گردنیں اڑ جاتی ہیں، ہینگ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا. جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں میں پھانسی کی سزائیں کرپشن پہ، تو ہمارے بھی ہونی چاہیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ہر کنٹری کو ایک نہ ایک دن کریکٹ کر ہی دیتا ہے. جس دن ہمارے چائنا کا قانون آ گیا اس دن دیکھ لیے گا بغیر گردن کے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن یہ لوگ ہوں گے نہیں جب آئے گا، کیونکہ 2050 میں جو ہے میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے ہمارے ملک کا جو ہے صدر جو ہے وہ چائنیز ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا ابھی مکس اپ ہو جائیں گے تو ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز تو چائنا کی ہے تو ہمیں صدر بھی امپورٹ کرنا چاہیے نا. اب ہمارا ایسا ملک ہے کہ ہم کوڑا بھی اپنے لوگوں سے نہیں اٹھوا سکتے. یعنی کتنے امیر ملک ہے پاکستان کہ ہم اپنا کوڑا بھی جو ہے چائنا کی کمپنی کو ٹھیکہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا کوڑا بھی نہیں اٹھا سکتے. روڈ بھی ہم نہیں بنا سکتے، ترکی اور چائنا سے بنواتے ہیں. پھر ہم ٹھیکے جو ہے باہر کی کمپنیوں کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ملک کی کمپنی کے ٹھیکوں کا اعتبار نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی ٹھیکیداری نظام ہے یہ تو کرپشن سے چل رہا ہے، سب 99% کرپشن. کوئی ایسا ادارہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا بنانا چاہیے. مشرف صاحب نے جیسے بنایا تھا جس میں آرمی کے لوگ تھے خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہی ادارہ جو ایماندار ہے وہ ہے آرمی کا ادارہ سب سے ایماندار ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو نواز شریف صاحب کا تو پلان تھا ملک بیچ کے جانے کا. ان کو میرے خیال سے یہ ایڈوائز دی گئی تھی انڈیا کی طرف سے کہ نہ تو ملک سے تیل نکالو، کیونکہ ہم نکال لیں تو ہمیں کام کرنے دو اور اس کا کمیشن تم لے لیا کرو. نہ تیل نکالو اور نہ ہی کوئی ترقیاتی کام کرو. ہمارے بھوک افلاس زیادہ بڑھے گی تو سول وار ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے آرمی کو لوگ گالیاں دیں گے. آرمی کو لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کرپشن کر رہے تھے تب تو سب سو رہے تھے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا ہوا ہے، جو کہ بہت جاگتے ہیں. جب جاگتے ہیں تو پھر سارا ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، اٹھا کے صفائی کر دیتے ہیں. تو اب جاگیں. جب کیوں سو رہے تھے؟ جب نواز شریف صاحب جو ہے ملک کی دولت سمیٹ کے لے جا رہے تھے. اور ہر وہ حکمران غدار ہے جو IMF سے قرضہ لیتا ہے. اور مزے کی بات ہے، جب تک حفیظ شیخ صاحب جن کا تعلق IMF سے ہے، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی جو ورلڈ بینک قرضہ دیتا ہے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اگر آپ قرضہ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کو ترکیبیں بتاتے ہیں. آپ گیس مہنگی کر دیں، آپ سانس لینا مہنگا کر دیں، آپ آکسیجن مہنگی کر دیں، آپ پانی میں کوڑا ملا دیں اور پانی کی بوتلیں بیچیں، اس سے آپ کو جو ٹیکس ملے گا اس سے IMF کا قرضہ دیں. تو IMF ادارہ جو ہے
وہ غلط نہیں، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کی غلطی، آپ قرضہ لیتے کیوں ہیں؟ اب امریکہ ہے، کہتے ہیں ہمارے ملک کو برباد کر دیا، بھائی ہم نے خود کیا ہے، ہم ایک ایک ویزے پہ بک جاتے ہیں، یعنی امریکہ اگر ویزا نہ دے کسی لیڈر کو تو وہ ٹی وی پہ آ کے ہایا کر رہا تھا کہ مجھے تو امریکہ سے ویزا ہی نہیں ملتا، یہ حال ہے ان کا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں تو خیال رکھیں، اور پیچھے عمران خان ہے جو تقریر کر رہے ہیں، اب ان بیچاروں کو کوئی میرے میسیج ہی پہنچا دو بھائی کہ پاکستان میں نیشنلائز کر دیں ساری شوگر ملے، زمینیں امینیں سب کچھ، چونکہ عمران خان جو ہے یہ ان کو جینے تو نہیں دیں گے اسے، اور عمران خان کے بعد اور کوئی تو ہے نہیں، تو عمران خان کو کوئی میری ایڈوائس پہنچا دے، عمران خان صاحب کو، کہ بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کیا تھا تو انہوں نے تو کسی سے نہیں پوچھا تھا، اور جو ادارے اچھے چل رہے تھے انہیں کو نیشنلائز کر دیا، نیشنلائز بینک وغیرہ اس لیے کیے تھے کہ بینک نے گورنمنٹ کو قرضہ دینے سے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا نیشنلائز کر دو، اپنا بینک ہوگا جتنے نچاؤ کھا جاؤ، وہ کھانے کے ساتھ ساتھ پورے بینک میں جاہل بھرتی کر دیے۔ پاکستان کی برائی کیا ہے کہ جتنے لیڈر ہیں یہ اپنے گرائی کو بھرتی کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے خوب رشوت کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پتہ ہے کہ ساڈا پرا جو ہے وہ وزیر ہے، وہ کیا کہتے ہیں وزیر ہے، اب ساڈا پرا وزیر ہے تو پھر جو چاہو کرو، لوٹ مچاؤ، جابیں بیچو، اسکول کی سیٹیں بیچو، اسکول کی سیٹیں کھا جاؤ، اسکول کے چھوڑو، آپ ڈاکٹر کے سارا اسپتال برباد کر دو، اور جب اپنی باری ہے علاج کرانے کی تو لندن چلے جاؤ۔ تو یہ ساری بات ہے، تو میری طرف سے تو ایڈوائز ہے، اگر آپ کو میری ایڈوائس پسند آئی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے لکھ دیں کہ بھائی میری بات آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی۔ تو سب سے آسان بات ہے کہ ساری شوگیں ملے، ساری زمینیں نیشنلائز کر دو اور پابندی لگا دو، سب نیشنلائز کر دو، نیشنلائز نہیں کریں، کہیں کہ بھائی آخری 40 سال کی لیز لے لو، اس کے بعد لیز نہیں پڑے گی، گورنمنٹ کی ہو جائیں گی چیزیں، تو نہ تو یہ قبضے ہوں گے، نہ انکروچمنٹ ہوگی۔ اب نالے کے کنارے لوگوں کے گھر گرا رہے ہیں، ان کو بٹھایا کس نے تھا؟ ان کو بجلی گیس کے کنیکشن کس نے دیے؟ جس نے دیے پہلے ان کو پکڑو، اور مزے کی بات ہے سسپینڈ نہیں کیا کریں، آپ ٹرمینیٹ کیا کریں، آپ کے پاس جاب لینے والوں کی تو کمی نہیں ہے، جب آپ ان کو ٹرمینیٹ کریں گے تو دوسرے آدمی کو جاب ملے گی، تو آپ کی واہ واہ ہوگی، بجائے اس کے کہ ایک جگہ سے سسپینڈ کیا وہ دوسری جگہ جا کے بھرتی ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی رشوت لے رہا ہے وہ ضروری ہے کہ اگر جو کراچی میں رشوت لے رہا ہے وہ لاہور جا کے رشوت نہیں لے گا، آپ کو جہاں بھی بٹھائیں گے اس کو نے تو رشوت لینی ہے، اور اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا رشوت لیتے وقت، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ سسپینڈ کر سکتے ہیں، ٹرمینیٹ تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قانون ہی نہیں ہے، تو بھئی ایک دو کو ٹرمینیٹ کریں، باقی سب ٹھیک ہو جائیں، کام کرنے لگیں گے۔ اور جو ترقیتی کام ہے اس کا بجٹ وزیروں کو دینا بند کر دیں، ترقیتی کام کا بجٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کو اور یہ وزیروں کو دینے کے بجائے بے شک چائنا کو دے دیں تو وہ کام آدھے سے تو کر ہی دیں گے کام، کیونکہ یہ تو پورا کھا جاتے ہیں، فائلوں میں روڈ ہے لیکن سڑک پہ روڈ نہیں ہے، یعنی علاقے میں کوئی روڈ نہیں بنی ہوئی، صرف فائلوں میں بنی ہوئی ہے بہت ساری روڈ۔ تو یہ ساری ایڈوائز ہیں، مانے نہ مانے نہ مانے، یہ بات ہے۔ 70 سال آپ کی عمر ہے اور پی ٹی آئی میں آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب آپ کے بعد پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، 100% آپ لکھ کے رکھ لیں، زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ آپ کی پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں دوسری پارٹیوں سے پھسل کے لوٹے کی طرح آئے ہوئے ہیں۔ تو میری ایڈوائز ہے جاتے جاتے سارا نیشنلائز کر دیں، اٹھا کے ایسی کی تیسی میں جائیں، اور یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے نا اس کو ختم کر دیں، گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کرائے اور بھرتی کرے ان کو، ٹھیکیداری نظام ختم کر دیں، کیونکہ وہ تو چور ہیں سارے۔ ایک زمانہ تھا جب سڑکوں پہ جو گورنمنٹ کی بڑی بسیں نظر آ رہی تھیں، آج ساری چھوٹی بسیں جو ہیں وہ بیریکیڈ اور پولیس والوں کی ہیں، جو دھواں چھوڑتی ہیں، اندر ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے، سیٹیں ٹوٹی ہوئی، سارا کچھ پھٹا ہوا ہے، ویگن کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہے، اور پولیس والوں کے آگے سے ویگن گزر رہی ہے، روک نہیں رہے، کیونکہ ایس ایچ او صاحب کی ہے۔ تو میں ہوں نجم الوی، اور واچنگ مائی وی لاگ چینل، اور اپنے رائٹ سائڈ پہ لال رنگ کا بٹن ہے سبسکرائب کا، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، اور آگے بھی میں اسی قسم کی بات کروں گا، کچھ عمران خان کو ایڈوائس دوں گا، مانے نہیں مانے مرضی آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر آئندہ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔